अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अफीफ़ा और आप देख रहे हैं बागी स्पेशल की एक नई एपिसोड। और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अफीफ़ा, आप कैसी हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज एक नए मौजू के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कल से हम एक बाज़गश्त सुन रहे थे कि शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मरियम औरंगज़ेब करने वाली है, जिसमें शायद वो बहुत ही बड़ी कोई करप्शन की दास्तान जो है वो हमें बताएँगी। लेकिन फिर हमने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकी और अभी तक लोग इंतज़ार में हैं कि शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, लेकिन उसकी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। तो इसके हवाले से आप हमें क्या बताएँगे? आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ज़्यादातर तो शुनीद यही है कि मरियम औरंगज़ेब एक मालियाती करप्शन के हवाले से जनाब इमरान ख़ान साहब की जो आलमी सतह के ऊपर आने लगी है, उसके ऊपर कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। और फिर जब वो जो है शहबाज गिल वाला मसला उन्होंने शो कर दिया जनाब इमरान ख़ान साहब ने, तो फिर हो सकता है, मैं यहाँ पे जी, जी। फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि शायद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने देखा कि वो इशू बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, तो उन्होंने उसको मुलतवी कर दिया हो। लेकिन आपको शायद ये जान के बड़ी हैरत होगी कि ये जो तहकीकात हैं ये भी बरतानिया से ही फूट रही हैं। और बरतानिया के अंदर एक अदारा उन्होंने बनाया था, नेशनल क्राइम एजेंसी, और ये बेसिकली ये था कि दुनिया भर से जो बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी या पैसे आ रहे थे इस तरह के, जी। उनको जो है वो रोका जाए। और उसका नाम है नेशनल क्राइम एजेंसी। नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसको दरख्वास्तें गई हैं बरतानिया में मुकीम कुछ पाकिस्तानियों की, और जो मेरी इत्ला है उसके मुताबिक वो कोई 8 के करीब दरख्वास्त दहिंदगान हैं, और जिनमें से 5 जो है वो पीटीआई के डोनर्स हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जी उन्होंने कुछ डोनेशन की थी जनाब इमरान ख़ान साहब के जो वेलफेयर के इनिशिएटिव हैं उनके अंदर, जो शौकत खानम है उनके अंदर नमल है, उसको उन्होंने डोनेशन की थी। लेकिन उनका ये ख्याल है कि उनको जो रसीदें जारी की गई हैं जी। वो पीटीआई की जारी कर दी गई हैं। तो अब आप ये देखिए, वो लोग जो होते हैं वो वहाँ पे अपनी टैक्स के मामलात को ठीक रखने के लिए भी डोनेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी फ़र्ज़ करें किसी की सालाना इनकम $1 लाख है, और जैसे ही वो $1 लाख होती है तो वो अगले ब्रैकेट के अंदर फॉल कर जाता है ना, तो उसको फिर टैक्स उसको अगले स्लैब का पड़ जाता है। आप समझें कि अगर उसको $1 लाख के ऊपर $10,000 टैक्स पड़ना था, जी। तो वो जैसे 1 लाख $1,000 होगा तो उसका टैक्स $20,000 हो गया, तो वो $10,000 बचाने के लिए वो $1 किसी को डोनेट कर देगा। तो डोनेशन के ऊपर चूंकि वो टैक्सेबल इनकम के अंदर शुमार नहीं होनी होती, टेक्निकल मसला है, तो उसका टैक्स बच जाता है। यूँ उसने $9,999 बचा लिए। ये एक मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग, कंपनियां जो हैं वो वेलफेयर के कामों के लिए टैक्स देते हैं, लेकिन जो बात आपको गौर तलब है, मद्देनजर रखनी चाहिए, वो ये है कि वो किसी पॉलिटिकल सरगर्मी के लिए फाइनेंसिंग नहीं कर सकते। आई रिपीट कि वो लोग किसी पॉलिटिकल सरगर्मी के लिए, और वो भी बैरून मुल्क, डोनेशन नहीं दे सकते। और अच्छा। अगर वो देते हैं तो उनको ये वाली राहत नहीं मिल सकती। तो सही। वहां पे आप देखें ना, उनका जो एफबीआर है या उनका जो टैक्स इकट्ठा करने वाला अदारा है वो भी कहेगा अच्छा तो आपने सियासी सरगर्मी को दी थी, तो वो जो आपने उस वक्त रायत ली थी ना, इतना टैक्स और निकाले, उन लोगों को लाखों डॉलर के, लाखों पाउंड के टैक्स पड़ जाएंगे। ठीक है। जी। और अब अच्छा, ये दरखास्तें गई थी उनके पास, वहाँ का जो चैरिटी कमीशन है, आपने वहाँ पे एक किसी भी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कोई पैसे इकट्ठे करने हैं तो आप चैरिटी कमीशन के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये हम लोग हैं और ये हम वेलफेयर का प्रोजेक्ट है, इसके लिए हम डोनेशन इकट्ठी करना चाह रहे हैं। वो चैरिटी कमीशन उनको इजाज़त दे देता है। अब एप्लीकेशन गई थी कि जनाब हमने तो डोनेशन दी थी शौकत खानम ट्रस्ट के लिए, बिल्कुल। और रसीदें हमें मिली हैं पीटीआई की। ठीक है, तो ये हमारे साथ तो हाथ हो गया। अब वो चैरिटी कमीशन ने उसको फॉरवर्ड कर दिया है एनसीए के पास, नेशनल क्राइम एजेंसी के पास, कि जनाब ये तहकीकात करें। अब उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर रल मिल के कर लेते हैं, दोनों मिल के तहकीकात कर रहे हैं। सही। लेकिन ये तब तक ठीक रहता जब तक कि ये
جو ہے وہ سر معاملہ جو ہے اگر وہ رضوان صاحب اگر یہ دونوں ادارے مل کے تحقیقات کر رہے ہیں تو اور امریکہ میں بھی تحقیقات چل رہی ہیں تو یہ بہت بڑی مشکل نہیں کھڑی ہو سکتی پی ٹی آئی کے لیے؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ معاملہ تب تک ٹھیک رہنا تھا اگر یہ ان کے اندر رہتا، یو کے اندر رہتا، وہ اپنی تحقیقات کرتے رہتے. لیکن اب انہوں نے ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان، جو فزیکلی آ کے تو حکومت پاکستان کی مدد سے اور شوکت خانم کی مدد سے وہ سارے چیک کرے گا ان کے کھاتے واتے. اور یہ جو ہفتہ جو ہے پیر سے جو شروع ہو رہا ہے کل سے پرسوں سے، اس میں اس کی آمد متوقع ہے. تو اس طرح وہ انٹرنیشنل سین کے اوپر، سینیریو کے اوپر یہ منظر ابھر کے سامنے آیا ہے. یہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ وہی این سی اے ہے جو کہ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے سلمان شہباز کو بے گناہ قرار دے چکا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 2008 سے لے کے 2018 تک کے تمام ٹرانزیکشن ہم نے کھنگالی ہیں اور ان کی کوئی انلیگل ٹرانزیکشن کا ہمیں نہیں ملا. یہ وہی خبر تھی جس کے اوپر ڈیوڈ روز نے، سنڈے میل والے نے معافی مانگی تھی اور اس کا کیریئر ختم ہو گیا تھا. اور معافی اس کے اخبار نے چھاپی تھی اور اس کے اخبار نے سلمان کو، ان کے بہنوئی عمران کو اور جناب شہباز شریف کو جرمانہ بھی پے کیا تھا. تو یہ این سی اے کی طرف سے جب ان کو این او سی دیا گیا تھا تو پھر یہ والا کیس وہ جیتے تھے. تو اب وہی ادارہ جو ہے وہ اب پی ٹی اس آئی کی اور عمران تحقیقات خان ہے. صاحب کی جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے. سر واپس چلتے ہیں ذرا پریس کانفرنس کی طرف. آپ نے بتایا کہ شاید اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شہباز گل صاحب والا معاملہ جو ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ زور پکڑ رہا ہے تو اس وجہ سے فی الحال جو ہے یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ تھوڑا پوسٹ پون کی گئی ہے. تو شہباز گل صاحب کے حوالے سے بتائیے گا کہ جس طرح سے ان کی جو فوٹیج سامنے آئی ہے، ہم تو یہ زیوم کر رہے تھے کہ شاید ان کی حالت اتنی خراب نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹرز کی رپورٹ تھی کہ ان کو کوئی دل کا عارضہ نہیں ہے. لیکن اب جو ہے جس طرح سے ان کی فوٹیج سامنے آئی کہ جی مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے سانس لینے دو، اور جو ان کی حالت بتائی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی جس طرح سے اس کے حوالے سے ریلی نکال رہی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر فردر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا شہباز گل کو اس ریلی کے بعد کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے یا یہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے؟ دیکھیے وہ فوٹیج کا بھی معاملہ کھل گیا، آپ تک اگر نہیں پہنچی ہمارے ناظرین تک تو ہم پہنچا دیتے ہیں. وہ ایک جو تھا وہ سوڈمی کا کیس تھا اور چکوال کا کیس تھا. اور وہ نوجوان جو ہے جو کہ فوٹیج کے اندر دکھایا جا رہا ہے، اس کو محلے داروں نے، اہل علاقہ نے پکڑ کے اچھا پھینٹا ہوا تھا. اور وہ فوٹیج جو ہے وہ اس کی ہے، وہ شہباز گل صاحب کی فوٹیج نہیں ہے. وہ تصاویر شہباز گل صاحب کی نہیں ہیں. وہ جعل سازی جو ہے وہ تو سامنے آ گئی ہے. اور جو ہے وہ اس کے اوپر ہی مصطفیٰ صاحب وہ جو ہیں اسلام آباد والے پیپلز پارٹی کے سینیٹر، وہ جذباتی ہو گئے تھے یا کچھ صحافی جذباتی ہو گئے تھے کہ یہ تو بہت زیادتی ہے. لیکن جب اس کا فورینزک کیا گیا، کچھ دوستوں نے کرایا، تو پتہ چلا کہ یہ فوٹیج جو ہے یہ وہ پرانے انسیڈنٹ کی ہے. یہ شہباز گل صاحب کی فوٹیج نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے آج لگ رہا ہے کہ 144 دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور آپ اسلام آباد کے اندر جلوس نہیں نکال سکتے. اسلام آباد کی انتظامیہ نے لگائی ہوئی ہے. اب 0 پوائنٹ سے جیسے ہی آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، پولیس آپ کو روکے گی. اور اس جلوس کی اجازت بھی اب تک کی اطلاعات کے مطابق حاصل نہیں کی گئی. آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یا ڈی سی او سے اجازت لیتے ہیں نا ہر جلسے اور جلوس کی، اور وہ انہوں نے اجازت نہیں لی ہوئی. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، پولیس ان کو روکے گی اور تھوڑا سا وہاں پہ کلیش ہو سکتا ہے. اب ان کے پاس وہ ٹی ایل پی والی ورک فورس تو ہوتی نہیں ہے جو جان پہ کھیل جائے. یہ لوگ جو ہے یہ تو پارٹی شارٹی کرنے آئے ہوتے ہیں، اور سنڈے کے دن ویسے بھی شام کو اتنا موسم اچھا ہو تو نکلنا چاہیے وہاں پہ اسلام آباد کے اندر. جتنا آج کل وہاں پہ موسم اچھا چل رہا ہے تو پارٹی شارٹی کرنے نکلیں گے. وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی زیادہ ہے. اگر آپ جاتے رہتے ہیں اسلام آباد تو 0 پوائنٹ کے اوپر وہ جو اوور ہیڈ بریجز بنے ہوئے ہیں اور مختلف جو ہے وہ لنک روڈز ہیں، اور وہاں پہ بھاگنے میں بھی آسانی رہے گی. پیچھے پنڈی ہوگا، پنڈی بھاگ کے آپ گھس سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ پنجاب پولیس جو ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے جائے گی وہ وفاقی پولیس کے کنفرنٹیشن میں آ جائے. جس طرح کہ میں اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح کہ اس دن اڈیالہ جیل سے حوالگی کے موقع کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ وفاق کی پولیس اور پنجاب کی پولیس آمنے سامنے آ گئے تھے، اور پھر
رینجرز بلانا پڑی تھی, جس سے پنجاب کی پولیس پسپا ہو گئی تھی اور ان کو شہباز گل صاحب کو حوالے کر دیا گیا تھا. تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نہ ہو. پی ٹی آئی کی کوشش ہوگی کہ وہ ایسا سین کریٹ کرے, لیکن سینٹی پرویل کرنی چاہیے. جی سر, اگر اس طرح کی کوئی انریسٹ کی سچویشن ہوتی ہے, اللہ کرے پہلے تو اس طرح کی صورتحال نہ ہو, لیکن اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ تھا اس میں بھی اسی طرح کی سچویشن ہوئی تھی, اور اس کے بعد اب جب ان کو پنجاب میں حکومت مل گئی ہے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے خلاف ایک عجیب سا جو ہے وہ آپریشن شروع ہو گیا کہ افسران کو جو ہے معطل کرنا شروع کر دیا ہے. 4 ایس پیز, 7 ڈی ایس پیز, سی سی پی او لاہور, ڈی جی آپریشنز اور کوئی 30 کے قریب انسپیکٹر جو ہے ان کو معطل اور برخاست کر دیا گیا ہے. تو اگر اسی طرح کا ابھی کوئی انریسٹ کی سچویشن ہوتی ہے اور بعد میں ان پولیس آفیسرز کو پے کرنا پڑتا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط روایت ہے؟ جی بالکل غلط روایت ہے. اور اس طرح تو اگر ایسے ہی معاملات چلتے رہے تو ہماری پولیس جو ہے وہ ڈیلیور کیسے کر سکتی ہے؟ پھر تو وہ کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے کہ کل کو اگر ان کی حکومت آ گئی تو ہمیں یہی فیس کرنا پڑے گا. جی بالکل ڈیمورلائز ہو گئی ہوئی ہے ہماری فورس. آپ دیکھیں کہ دھرنا جو ہوا تھا 1914 کا, اس کے بعد ہماری پولیس فورس نے افیکٹولی کوئی مظاہرہ یا کوئی دھرنا نہیں روکا, اور وہ جا کے ان کو وربلی کہتے ہیں, اور جب اگر وہ نہیں مانتے مظاہرین تو وہ وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی نے پاکستان کے اندر بہت ساری سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کو اتنا نڈر بنا دیا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں نظام زندگی کو وہ کر دیتے ہیں. یہ جو روایت شروع کر رہے ہیں چودھری صاحب پنجاب کے اندر, یہ بہت بری روایت ہے. اور مجھے اس میں جو پازیٹیو جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ یعنی کہ ایڈمنسٹریشن, ڈی سی او, کمشنر وغیرہ اور پولیس کے افسران جو ہیں وہ اس کے اوپر مزاحمت کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا, آپ نے کروانا ہے تو کسی اور سے کروا لیں اور ہمیں ہماری خدمات واپس کر دیں. یہی لوور سٹاف کا ہے کہ وہ انلیگل ایکٹیویٹیز کو, انلیگل احکامات کو کی مزاحمت کر رہے ہیں. تھوڑے ہیں تعداد کے اندر, وہ اڑا دیے جاتے ہیں, لیکن یہ ایک پازیٹیو سلور لائننگ ہے کہ ادارہ جو ہے وہ, اب دیکھیے نا آئی جی صاحب کو تبدیل کرنے کی کوشش کیوں کی گئی یا کیا گیا پچھلا, انہوں نے کہا میں نے پولیس افسروں کے خلاف کارروائی نہیں کرنی, یہ بالکل فریولس ایلیگیشن ہے, انہیں آئی جی تبدیل کروانا پڑ گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ ان کا محکمہ تباہ کیا جا رہا ہے, ان کا شعبہ تباہ کیا جا رہا ہے, تو انہیں بھی مزاحمت کرنی چاہیے اس بات کی. اور یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گی رضوان رضی صاحب, اور وہ یہ کہ صرف ایک محکمے کی کہانی نہیں ہے کہ اس کو انٹرپٹ کیا جا رہا ہے. اگر ہم وفاقی حکومت کی بات کریں تو وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قانونی ٹیم کے اندر کوئی 118 جو ہے وہ سرکاری وکلا کو فارغ کر کے 127 کے قریب جو ہے نئی تقرریاں کی گئی ہیں, اور یہ صرف کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوا, اسلام آباد میں بھی, لاہور, ملتان, کوئٹہ, کراچی, اور یہ مطلب مختلف شہروں میں یہ نئی تقرریاں کی گئی ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کو اگر ڈیلیور کرنا ہے تو ان کو اپنی مرضی کے لوگ چاہیے, اور وہ ہر ادارے میں جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا نہیں, وہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ لا آفیسر جو ہوتا ہے اس کی خدمات جب سرکار لیتی ہے, بھلے وہ وفاقی حکومت لے بھلے وہ صوبائی حکومت لے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ایڈوکیٹ جنرل تھے اویس صاحب, ان کو ہٹانے کے لیے حکومت کو 3 ماہ لگ گئے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ لا آفیسر اپوائنٹ کرنا حکومت کا پریروگیٹو ہوتا ہے. انہوں نے 4 ماہ لگا دیے ہیں وفاقی حکومت نے, اور لاہور پنجاب کے اندر آتے ہی 4 حلف اٹھانے کے اگلے روز اپنا انہوں نے سارے لا آفیسر فارغ کر کے اور اپنے لگا دیے. اب یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف وفاقی حکومت نے جو پروسیڈنگ کرنی ہے لا کی, اس کو پی ٹی آئی کی ہی ہارڈ کور ٹیم کے ممبران جو ہیں ایز اے لا آفیسر پروسیڈ کر رہے ہوتے, تو لہٰذا اس کی جگہ کے اوپر وہ لا آفیسر آنے تھے. یہ تو دستور ہے, یہ تو قانون کے اندر دستور ہے, اور یہ کوئی کیریئر جاب نہیں ہوتی. جب تک حکومت چاہے اس لا آفیسر کی خدمات اسے حاصل ہوتی ہیں. یہ نان پینشنیبل جاب ہوتی ہے, اور کانٹریکٹ قسم کا ایک ہوتا ہے کہ حکومت نے ان کی خدمات حاصل کر لی ہیں. یہ جو ہم ڈی سی او کی بات کر رہے ہیں, ہم ڈی پی او کی بات کر رہے ہیں, یہ کیریئر لوگ ہوتے ہیں, یہ سی ایس ایس کر کے آئے ہوتے ہیں. ان کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پی سی ایس کر کے آئے ہوتے ہیں. ان سے نیچے جو ہوتے ہیں وہ محکمہ امتحانات دے کے آئے ہوتے ہیں. ان کے کیریئر ہوتے ہیں, ان کی پوری لائف اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے,
وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. یہ جو لا آفیسرز ہیں یہ پی ٹی آئی نے تو جیسے ہی پرویز لائی صاحب نے حلف اٹھایا ان کے سارے جو پی ٹی آئی لائر فورم کے لوگ تھے وہ مطلب 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے ریپلیس کر دیے تھے. ہاں خود پی ٹی آئی کے لا آفیسر نے چارج چھوڑتے ہوئے وقت لیا. یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے باقاعدہ ان کے پی ٹی آئی لائرز فورم کے ممبرز ہیں جن کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا. اور چونکہ پروسیڈنگ ہونی ہے فیوچر کے اندر پی ٹی آئی کے خلاف تو وہ لوگ وفاقی حکومت کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکتے تھے یا کر رہے تھے, تو اس لیے ان کو ریپلیس کیا گیا ہے. اس کو اس سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. تو جی ناظرین آپ نے بات سنی رضوان رضی صاحب کی. آنے والا جو ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جس کے حوالے سے پریس کانفرنس کا ابھی تک انتظار ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا, اور جو باقی ملک کی صورتحال ہے جو پی ٹی آئی ریلی نکالنے والی ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بات چیت کی. آنے والی جو بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی ان پر بھی بات کرتے رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ اس کے لیے جو ہے وہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.